अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप चाहें तो मैं कोरोना वायरस और वैक्सीन के हवाले से एक वीडियो आपके लिए कर सकता हूँ। एक बहुत ही अहम रिसर्च हुई है उस हवाले से, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के हवाले से डिस्कशन सुन सुन के बोर हो चुके हैं। लेकिन अब मैंने बहुत एक लंबे अरसे के लिए वक्फा किया था। उम्मीद है अब आप बोर नहीं होंगे, और ये रिसर्च भी इतनी अहम है और इतनी दिलचस्प है कि आप इससे बोर नहीं होंगे, और यही वजह है कि मैंने आज इस टॉपिक का इंतखाब किया। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ था। एक फ्रांसीसी साइंसदान लुईस मोंटेनिये, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि वो लोग जो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनको एडीई का फ्यूचर में ख़तरा होगा, और उसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और कुछ लोगों ने तो साथ में ये स्टेटमेंट भी ऐड कर दी थी कि ये लोग 2 साल के अंदर मर जाएंगे। तो ये जो आज के रिसर्च मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये इसी फिनोमेना के ऊपर की गई है, यानी एडी या एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट को इसमें एक्सप्लेन किया गया, और ये एक ताज़ा तरीन रिसर्च है। एडी पर मैंने पहले भी एक तफसीली वीडियो की है, जब ये एक हॉट डिबेट बनी हुई थी पब्लिक में। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। अगर कोई इसके हवाले से मज़ीद जानना चाहता है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज से 8-9 साल कबल जब डेंगू वायरस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे, तो उस वक्त एडीई का मसला सामने आया था, और इस वजह से उन ट्रायल्स में तकरीबन 14 लोगों की अमवात भी वाक़ई हो गई थी। तो यहाँ पे एक बात जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से आपको एडीई हो सकता है, या उसकी वैक्सीनेशन से भी एडीई हो सकता है। अगरचे उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे, फ़िलहाल वो रुके हुए हैं। तो दोबारा सुनिए, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जैसे मैंने बताया डेंगू वायरस, कि उस वायरस से भी एडीई हो सकता है इंसानों में, और उसकी वैक्सीनेशन से भी एडीई हो सकता है। याद रहे कि डेंगू वायरस एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग दुनिया में अब तक लुक्म अजल बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम ये देखेंगे कि क्या कोरोना वायरस से भी एडीई होता है, और क्या उसकी वैक्सीनेशन से भी एडीई होता है। और आज जो मैं रिसर्च आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये एक इंतहाई लेटेस्ट रिसर्च है। तो आइए इसका जायज़ा लेते हैं। शुरू में मैं आपको ये बता दूं कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट या एडीई, जिसको मैं बार बार बोलूँगा आगे, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। अगर आपको याद हो, कंप्यूटर की जो पुरानी विंडोज़ होती थी उस पर ये वायरस, इसका नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया, उस पर ये हमलावर होता था। ये दरअसल एक वायरस ज़दा कोड या एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में इंटरनेट के ज़रिए हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता था, जो बज़ाहिर तो आपको एक फ्रेंडली प्रोग्राम की सूरत में नज़र आता था, लेकिन ये आनन फानन आपके कंप्यूटर का कंट्रोल अपने कब्ज़े में ले लेता था। तो कंप्यूटर साइंसेज में भी जो वायरस का कॉन्सेप्ट है वो मेडिकल साइंसेज से कंसीव किया गया है, वहाँ से लिया गया है। तो इस इंतहाई अहम रिसर्च स्टडी के अंदर 18 मरीज़ देखे गए। इन मरीज़ों के खून का नमूना या सैंपल लिया गया। यहाँ पर मैंने खून की नालियाँ बनाई हैं, ये हमारी खून या शरियानों का निज़ाम है। तो हमारे खून में कुछ मुदाफ़ती खलिए जिनको मोनोसाइट्स कहा जाता है, ये हमारे खून में गर्दिश कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं। और इन मोनोसाइट्स का काम दरअसल ये होता है कि बाहर से आने वाले जरासीम को, वायरस बैक्टीरिया वगैरह को निशाना बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई वायरस आता है, जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस आपको नज़र आ रहा है, खून में पहुँचा हुआ है, तो ये मोनोसाइट्स इनसे मुकाबला करेंगे, इनको हड़प करेंगे, और इस तरह इन दोनों के बीच में जंग होगी। या मोनोसाइट्स हमारे मुदाफ़ती खलिए जीतेंगे, या कोरोना वायरस की जीत होगी। अच्छा, ये जो मोनोसाइट्स आपको मैंने दिखाए, ये यहाँ खून से निकल के हमारे खलियों में भी दाखिल हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इनको हम रेजिडेंट मोनोसाइट्स कहते हैं। ये इंसानी खलिए, उनके अंदर जब ये मोनोसाइट्स दाखिल हो जाते हैं ताकि यहाँ पे कार्रवाई करें, जो कि ज़रूरी होती है, तो इनको रेजिडेंट मोनोसाइट्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स है, जो कि मेडिकल साइंस में हम यूज़ करते हैं। ये कोरोना वायरस है, यहाँ पे ये इंसानी खलिया मैंने बनाया। तो ये कोरोना वायरस इंसानी खलिए पे हमलावर होता है। इस कोरोना वायरस के सेंटर में यहाँ पे आपको आरएनए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल ये वो कोड है जो जब हमारे खलियों के अंदर दाखिल होता है तो यहाँ पर इस वायरस की कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं,
بہت زیادہ ڈاٹر وائرسز بننے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وائرس کے بچے بنتے ہیں اور وہ اس سیل کو اڑا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر یوں سیل سے باہر نکل آتے ہیں اور خلیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، اور وائرس اسی طرح ہمارے جسم میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ وہ وائرس کا مشہور زمانہ اسپائک پروٹین ہے۔ یہ سارے اسپائک پروٹینز ہیں جو اوپر آپ کو شاخیں نکلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے خلیے کے اوپر ACE2 دروازے ہیں یا ریسیپٹر ہیں جو کہ اس اسپائک پروٹین کو وصول کرتے ہیں، اس کو راستہ فراہم کرتے ہیں تاکہ یہ اس کے راستے ہوتا ہوا ہمارے خلیے میں داخل ہو جائے۔ تو جب یہ وائرس ہمارے خلیے کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو انفیکشن کہتے ہیں۔ تو یہ انسانی جسم کا ایک عام سا خلیہ میں نے بنایا، یہ مدافعتی خلیہ نہیں ہے کیونکہ مدافعتی خلیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مدافعتی خلیوں کے اوپر ACE2 ریسیپٹر یا دروازے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مونوسائٹ ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہے، اس کے اوپر یہ ACE2 دروازہ موجود نہیں ہے۔ تو ٹیکنیکلی اگر ہمارے مدافعتی خلیے یعنی مونوسائٹس فار ایگزامپل اس کے اوپر یہ ریسیپٹر ہی موجود نہیں ہے، یہ دروازہ ہی موجود نہیں ہے، تو کرونا وائرس اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ HIV ایڈز کا جو وائرس ہے وہ بھی ہمارے مدافعتی خلیوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور ہمارے مدافعتی خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ہمارا مدافعتی نظام ایڈز کے اندر تباہ ہو جاتا ہے اور یہی اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو HIV ایڈز ایک نامی گرامی مشہور زمانہ وائرس ہے جس کا نشانہ ہی ہمارے مونوسائٹس یا ہمارے دوسرے مدافعتی خلیے بنتے ہیں۔ تو یہ ڈسکشن میں ویسے ہی یہاں پہ لے آیا کیونکہ تھوڑا سا اس کا ذکر یہاں پہ بنتا تھا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی مدافعتی خلیے جیسے مونوسائٹس، نیچرل کلر سیلز، میکروفیجز، نیوٹروفلز وغیرہ، ان سب کے اوپر ACE2 ریسیپٹر نہیں ہوتا، یعنی یہ دروازے نہیں ہوتے۔ تو ہمارے مدافعتی خلیوں کے اوپر وہ دروازے ہی موجود نہیں ہیں جو کرونا وائرس کو اپنے اندر آنے دیں۔ تو یہ تو اس لحاظ سے ایک اچھی بات ہوئی کہ ہمارے مدافعتی خلیے کرونا وائرس کو اپنے اندر ہی نہیں آنے دیتے، راستہ ہی نہیں فراہم کرتے۔ ہاں، فیگوسائٹوسس وہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے مدافعتی خلیے خود وائرس کو ہڑپ کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کو پھر نیوٹرلائز کرتے ہیں، ڈسٹروائے کرتے ہیں، وہ ایک اور نظام ہے۔ آج کا ٹاپک ADE کے حوالے سے ہے کہ ADE کیسے ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں۔ مگر حیرت انگیز طور پر ان سائنٹسٹ نے اس ریسرچ اسٹڈی کے اندر یہ دیکھا کہ ان راستوں کی عدم موجودگی کے باوجود بھی کرونا وائرس ہمارے ان مدافعتی خلیوں یعنی مونوسائٹس کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مدافعتی خلیہ ہے، مونوسائٹ ہے، اور اس کے اندر یہ کرونا وائرس اس وقت پہنچ چکا ہے، حالانکہ اس کو اوپر جو دروازہ تھا، جو ڈور وے تھی اس کے لیے، وہ موجود ہی نہیں تھی۔ یہاں پہ سوال تو یہ ہے نا کہ اس کرونا وائرس کے پاس نہ تو وہ پرمٹ ہے، نہ تو وہ کارڈ ہے جس کو سوائپ کر کے وہ یہاں اس دروازے سے یا کسی بھی دروازے سے یہاں پہ انٹر ہو جائے، تو پھر یہ کیسے انٹر ہو گیا یہاں پہ؟ تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ کون سا چور راستہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہاں پہ انٹری مل جاتی ہے؟ تو وہ چور راستہ ہے CD16 ریسیپٹر یا CD16 نامی دروازہ، جو کہ ان مدافعتی خلیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ACE2 دروازہ نہ ملنے کی صورت میں یہ وائرس اور اس کے اوپر چپکی ہوئی اینٹی باڈی اس راستے سے ہوتے ہوئے اس مونوسائٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب کار چوری کی واردات ہوتی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ اکثر ڈیش بورڈ کے نیچے جو کیبلز ہوتی ہیں ان کو جوڑ کے یہ کار چور گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یوں گاڑی چوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرونا وائرس ہے، یہ پلس اینٹی باڈی، اس کو کرونا وائرس اینٹی باڈی کمپلیکس کا نام میں نے دیا۔ یہ اس کا اسپائک پروٹین، اس کے اوپر گرین رنگ کی اینٹی باڈی لپٹی ہوئی، تو اسپائک پروٹین اینٹی باڈی کمپلیکس، اور یہ وہ CD16 راستہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس سے ساز باز کر کے اس دروازے سے ہوتے ہوئے یہاں پہ جو گارڈ کھڑا تھا اس کو ٹپ دے کے اس راستے سے یہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، واردات کامیاب ہو گئی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ وائرس ہمارے مدافعتی خلیے کے اندر موجود ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ جیسے یہ وائرس ہمارے مدافعتی خلیے میں داخل ہوا تو پہلے اس نے اپنے اوپر جو چپکی ہوئی اینٹی باڈیز تھیں ان کو اتارا، یعنی اپنا جمپر اتارا، اور یوں وہ اینٹی باڈی کی قید سے آزاد ہو گیا۔
اب یہاں پر تین ممکنات ہیں، تین پاسبلٹیز ہیں. یا تو یہ وائرس یہاں ہمارے خلیے کے اندر پہنچ کے بچے دے گا اور پھر ہمارے مدافعتی خلیے کو یہ سب پھاڑ کے باہر نکل آئیں گے بہت سارے وائرسز، اور آس پاس مزید جو ہمارے خلیے ہیں ان کو انفیکٹ کریں گے. تو یہ ایک پاتھ وے ہوئی. دوسری پاتھ وے یہ ہے، دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس وائرس کو ہمارے مدافعتی خلیے اپنے اندر ہی مار دیں. اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہمارا مدافعتی خلیہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو اڑا دے، یا جس کو ہم سیل سوئسائڈ کہتے ہیں، اور میڈیکل کی زبان میں اس کو ایپوپٹوسس یا اپوپٹوسس کہتے ہیں. تو یہ تین ایسی پاسبلٹیز ہیں جس کے ذریعے اس وائرس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر سائنسدانوں کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ ان تینوں ممکنات میں سے کوئی بھی ہمارے جسم میں نہیں ہوا، بلکہ ایک اور عجیب و غریب عمل ہوا. یہاں پر آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جسم میں جو خلیے قدرتی طور پہ مرتے ہیں، جن کی جگہ پھر نئے خلیے بنتے ہیں، اس عمل کو ایپوپٹوسس یا اپوپٹوسس کہتے ہیں، جس کا ذکر میں نے کیا. آپ کو اور مجھے خبر بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے جسم میں عمل ہو رہا ہوتا ہے، پرانے خلیے مر رہے ہوتے ہیں، نئے خلیے ان کی جگہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ زندگی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور خاموشی سے عمل پوری زندگی انسان میں جاری رہتا ہے. نہ ہی اس دوران ہمارے جسم میں کوئی انفلیمیشن یا سوزش ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اور پیتھولوجیکل چینج یا بیماری ہوتی ہے ہمارے جسم کو اس دوران. تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے جس کو اپوپٹوسس کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کچھ عجیب دیکھا گیا. تو یہاں پہ کچھ بہت ہی خطرناک ہوا. ان مونوسائٹس یا مدافعتی خلیوں نے ایک انتہائی خطرناک راستے کا انتخاب کیا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انفیکشن تو ویسے بھی ہے، میں انفیکٹڈ تو ویسے بھی ہوں، میں نے مرنا تو ویسے بھی ہے، کیوں نہ میں شور مچا دوں اور آس پاس کے جو اور مدافعتی خلیے ہیں ان کو میں اپنا پیغام پہنچا دوں کہ یہاں پہ کوئی ایسی سیریس واردات ہوئی ہے جس سے ان کو بھی خبر ہو جائے. تو اس مدافعتی خلیے نے سوئسائڈ کرنے سے پہلے آس پاس کے مدافعتی خلیوں کو سگنل دینا ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے اور آپ الرٹ ہو جائیں. تو اس عمل کو اپوپٹوسس یا ایپوپٹوسس کہتے تھے، لیکن حیران کن طور پہ اس نے اپوپٹوسس کا راستہ اختیار نہیں کیا اس مدافعتی خلیے نے. تو اس مدافعتی خلیے نے سوئسائڈ کا فیصلہ نہیں کیا، اپنے آپ کو مارنے کا فیصلہ محض نہیں کیا، بلکہ ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ کر بیٹھا جس کو پاروپٹوسس کہتے ہیں. اس نے اس عمل کو اختیار کیا. پاروپ کا مطلب ہوتا ہے فائر یا آگ، یعنی مرنے سے پہلے خلیے نے آگ لگانے کا فیصلہ کر لیا. یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے گھر کے مکینوں کو اندر خبر ہو جائے کہ چور داخل ہونے والا اور وہ شور مچا دیں، یا فار ایگزامپل وہ فائر بامبس چھوٹے چھوٹے بنانا شروع کر دیں اور گھر میں ادھر ادھر یا باہر پھینکنا شروع کر دیں. تو اس خلیے نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ مجھے فائر بامبس بنانے چاہیے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی کو ہم پاروپٹوسس کہتے ہیں. مگر اب ہوگا کیا کہ جب یہ بام بنائے جائیں گے اور اچھالے جائیں گے تو گھر کے اندر آگ لگنے کا اندیشہ ہے. اور یہ سیل کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پہ کچھ اسپیشل خلیے ہوتے ہیں جن کو انفلیموسومز کہتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اس پاتھ وے کے اندر، اور اس کے بعد ہمارے جسم میں بہت سارے انفلیمیٹری میڈیٹرز جیسے انٹرلیوکینز، ٹیومر نیکروسس فیکٹر وغیرہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وہ فائر بامبز ہیں، یا یہی وہ پاروپٹوسس کا عمل ہے، جس کے بعد اس خلیے کے اندر بہت سارے انفلیمیٹری مارکرز، بہت زیادہ انفلیمیشن، بہت زیادہ سوزش شروع ہو جاتی ہے. تو مونوسائٹ نے پاروپٹوسس کو اختیار کیا. اب ہوگا کیا جب یہاں پہ یہ بام پھٹنا شروع ہو جائیں گے تو ان مونوسائٹ سے مدافعتی خلیوں کی جو بیرونی دیوار ہے وہ لیک کرنے لگ جائے گی، وہ پھٹ جائے گی، اور یہاں سے جو انفلیمیٹری میڈیٹرز ہیں، یہاں پہ جو آگ ہے وہ باہر آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ انفلیمیٹری میڈیٹرز پھر سگنل کریں گے آس پاس کے مدافعتی خلیوں کو، مونوسائٹس وغیرہ کو، اور پھر یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان کے اندر بھی بالکل اسی طرح آگ لگ جائے گی اور ایک فساد کا ماحول ہمارے جسم میں برپا ہو جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس سیل نے باہر گولیاں برسانا شروع کر دی ہیں، اب آگ برسانا شروع کر دیے، اور اس نے آس پاس کے خلیوں کو اب اپنی لپیٹ میں لینا ہے. تو یہ مدافعتی نظام میں ایک بہت بڑا فساد ہے جو کھڑا ہو گیا. اور یہ عمل دراصل ہو اس لیے رہا ہوتا ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے
کہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، باقی مدافعتی خلیے آپ بھی الرٹ ہو جاؤ، تو ان کو بیسکلی یہ سگنل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارے مدافعتی نظام میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ ایک حالت جنگ ہے۔ ہمارے مدافعتی خلیے خاموشی سے نہیں مرنا چاہتے، بلکہ وہ لڑ کر مرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ پورا مدافعتی نظام، تمام خلیے انفلیموسومس کو ایکٹیویٹ کریں گے، سوزش پیدا ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ اور اسی کو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلی بہت پرانی اپنی ویڈیوز میں جب کرونا وائرس کے حوالے سے میں بات کرتا تھا، سائٹوکائن یا سائٹوکین سٹارم کا نام دیا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، اسی سائٹوکائن سٹارم کی وجہ سے کرونا وائرس کی پہلی اور دوسری ویو میں پوری دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہاسپٹلائز ہوئے تھے اور ان کی اموات ہوئی تھی۔ اس کی مین وجہ یہی سائٹوکائن سٹارم تھا، اور یہ عمل زیادہ تر ہمارے لنگز میں، پھیپھڑوں میں ہو رہا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں کے لنگز بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے تھے۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ آج اس کا پتہ چل گیا، وہ ADE کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ اب تک جو میں نے آپ کو بتایا، یہ قدرتی اینٹی باڈیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص کو کرونا وائرس ہوا، زیادہ تر لوگ 80% اس سے بہت آسانی سے ریکور کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگ ہاسپٹلائز ہو گئے تھے، بہت سے لوگوں کی اموات ہو گئی تھی۔ ان میں اصل میں یہی سائٹوکائن سٹارم یا ADE کا فینومینا ہو رہا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قدرتی اینٹی باڈیز سے تو ایسا کسی پیشنٹ میں ممکن ہے، کیا ویکسین کی وجہ سے جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اسی کی طرف اس فرانسیسی سائنسدان نے ہماری توجہ دلائی تھی آج سے کچھ عرصہ قبل، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہو گئی تھی۔ تو چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مدافعتی نظام ویکسین کے بعد بننے والی اینٹی باڈیز سے بھی ایسے ہی پاگل پن کا شکار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ان سائنٹسٹ کی نظر میں بھی یہ سوال تھا، اور انہوں نے اس ریسرچ میں اس چیز کا بغور مطالعہ کیا، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہی وہ کرونا وائرس ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اس کے اسپائک پروٹینز کو قدرتی طریقے سے پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز میں کوٹ کیا گیا۔ فار ایگزامپل کسی کو انفیکشن ہوا تھا، اس کے بعد جو اینٹی باڈیز بنی تھیں وہ یہ گرین آپ کو اوپر لپٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ کرونا وائرس ہے۔ اور اس کے اوپر یہ زرد رنگ کی جو اینٹی باڈیز ہیں لپٹی ہوئی ہیں، یہ فار ایگزامپل ویکسین سے پیدا کردہ اینٹی باڈیز ہیں۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو سرپرائزنگلی ویکسین کے نتیجے میں بننے والی جو اینٹی باڈیز دیکھی گئی، وہ اس مدافعتی خلیے یعنی مونوسائٹ کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ ان اینٹی باڈیز نے جو ویکسین کی صورت میں بنی تھی، یہ یلو کلر میں ہے، انہوں نے اس وائرس کو اس دروازے سے داخل ہونے سے روکا، جبکہ جو قدرتی طریقے سے اینٹی باڈیز بنی تھیں ان کے پاس یہ چانس تھا۔ سب میں نہیں ہوا، کچھ لوگوں میں ہوا، اور آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ سروائیو کر رہے تھے، بہت کم لوگوں میں سائٹوکائن سٹارم ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں میں بیسکلی یہ ہو رہا تھا کہ ان کی جو اینٹی باڈیز تھیں وہ اسپائک پروٹینز کے اوپر چپک کے ان دروازوں سے ہوتے ہوئے ان کے مدافعتی خلیوں کے اندر داخل ہو رہی تھیں، اور وہاں پہ یہ تباہی پھیلا رہی تھی۔ تو قصہ مختصر کہ فرانسیسی سائنسدان لوچ مونٹینیے کا جو وہ دعویٰ تھا، اس میں ایک خدشے کا اظہار کیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کی ایک اپریہنشن تھی، مے بی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس نے کس سینس میں یہ بات کی تھی۔ تو اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جو ویکسین کی وجہ سے اینٹی باڈیز بنیں گی، یہ بھی اس وائرس کو ہمارے مدافعتی خلیوں میں داخل کر دیں گی، اور یوں ہمارے جسم کو نقصان ہوگا اور لوگ مرنے لگیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یعنی ویکسین کی وجہ سے ADE نہیں ہوا لوگوں میں۔ امید ہے کہ اس پر بڑے کلینکل ٹرائلز بھی ہوں گے اور اس چیز کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آکسیجن تک پہنچے، وینٹیلیٹرز تک پہنچے، اور بعد میں اکثر ان میں سے لقمہ اجل بن گئے۔ تو میرے خیال سے اس ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ اگر آپ آلریڈی یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔